स्टेज पर जलवा फरमा उलमा इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम और आप मोहब्बत व अक़ीदत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में ये दुरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर भी कुछ कुर्सियां लगी थी है, उधर भी दूर में कुर्सियां लगी हैं। इधर भी दूर है, इधर भी दूर है, और स्टेज से करीब ये चटाई बिछी हुई है। ये आधा से ज्यादा खाली है। इधर भी तकरीबन दूर है और इधर भी तकरीबन दूर है, और ये भी उलमा से दूर है। इधर भी जो बैठे हैं वो भी दूर है। जबकि इतने बयानात हुए, मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि कामयाब वही है जो अहलुल्लाह से करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं दोनों तरफ के लोगों को एक ज़हमत देता हूं, अगर आपके घुटनों में कुछ तकलीफ न हो। आजकल घुटनों की बड़ी तकलीफ है, लोग जमीन पे बैठने में, चेयर में नमाज पढ़ते हैं। अगर घुटनों में तकलीफ नहीं है तो बराए करम जब तक यहाँ जगह खाली हो, तकाज़े अदब ये है कि आप आके नीचे बैठे। अगर तकलीफ है तो बैठे रहे, अगर तकलीफ नहीं है तो बराए करम आगे आइए, जगह खाली। जो लोग पीछे बैठे हैं मैं उनसे कहता हूं, देखिए किस तरह से नमाज पढ़ते हैं तो सफों के आदाब है कि बीच में जगह खाली न हो, कत्ए सफ होगा, शैतान आएगा, आपकी नमाज में खलल होगा। तो ये मजलिसे खिताब है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। इस मजलिस के भी कुछ आदाब है। अब एक यहाँ बैठा है, एक वहां बैठा है, 3 वहां बैठे, 5 वहां बैठे, और बीच में जगह है खाली, तो जाहिर सी बात है आएगा शैतान, आपके दिल में डालेगा वसवसा। हम लाख चिल्लाते रहे, आपको सुनाते रहे, जब शैतान डालेगा दिल में वसवसा तो फिर हमारी बात आपके दिल में असर करेगी नहीं। जब करेगी नहीं तो फिर जैसे आए थे वैसे आप पलट के चले जाए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह। इसीलिए हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ, जो लोग पीछे बैठे बराबर आगे आए, एक तरफ से पूर करते जाएं। सुभान अल्लाह। ठंडी का मौसम है, करीब करीब बैठेगा क्या तो ठंडी भी न लगे, तो इंशाअल्लाह जिसमें गर्मी भी आएगी, उलमा का बयान भी गर्म माहौल में सुनेंगे तो फिर दिल में असर करेगा, दिल पिघलेगा। क्या मतलब दिल पिघलेगा तो फिर अल्लाह से करीब होने लगेगा। इसलिए करीब आइए, दूर मत बैठिए। अगर जन्नत से करीब होना है तो इन अहले इल्म उलमा से करीब होइए। और जिनको घुटनों में तकलीफ नहीं है, फिर मैं कहता हूँ, एक जलसा हुआ था नौसारी में, हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहिर्रहमा उस वक्त बाहर, हजरत का खिताब हो रहा था। जब आए खिताब के लिए तो आपने कहा जितने चेयरमैन हैं, का जुमला था, आप लोग सुने होंगे शायद, वो टेलीफोन इलाके में कॉमन प्लॉट है, वहां प्रोग्राम हो रहा है, फरमाया कि जितने चेयरमैन है
اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو براہ کرم چیئر سے نیچے آ جائے. تو خیر چلیے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. ہاں یہ فل ہو جائے گا, اس کے بعد کچھ لوگ آئیں گے, گھٹنوں کی تکلیف ہوگی یا کوئی پریشانی ہوگی تو وہ جا کے کرسی پہ بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. آمین. یہ پروگرام تقریباً 10 بجے صبح سے چل رہا ہے اور آپ نے امسال انوار رضا کا اشتہار دیکھا تو جہاں اوپر جشن دستار فضیلت لکھا ہے وہی لکھا ہے جلسہ تعلیم و تربیت, اور الگ سے کارڈ چھپا ہے, اس میں جو خطیب علماء ہیں ان کو عنوان دیا گیا. یہ بہت کم ایسے جلسے ہوتے ہیں جو حالات حاضرہ کے تقاضے کے مطابق عنوان اور ٹاپک دے کر علماء سے بیانات کیے جائیں. یہ بھی انوار رضا کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ قوم کو جس طرح کے دوا کی ضرورت ہے, جس طرح کے علاج کی ضرورت ہے, اس طرح کا علاج فراہم کیا ہے. ہاں ہماری قوم اتنی غفلت کے شکار ہے, سال بھر کماتے ہیں, جلسہ سنڈے کو رکھا گیا کہ کاروبار اس دن بند رہتا ہے, چھٹیاں رہتی ہے تو لوگ آئیں گے, دین کی بات سنیں گے, مگر الحمدللہ کچھ تو آئے. 10 بجے سے پروگرام میں ہوں دیکھ رہا ہوں, لیکن جتنا ہونا چاہیے ہمارے قوم کو سال میں ایک دو بار اس طرح کے پروگرام سننے کا موقع ہوتا ہے. قوم کو جتنی کشش اور کھچاؤ کے ساتھ آنا چاہیے وہ چیز نظر نہیں آتی. یہ ہماری غفلت کی دلیل ہے. اگر ہم اسی طرح دین سے غافل رہے تو یاد رکھیے گا ہم کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اگر ہمیں کوئی بچانے والی ذات ہے تو صرف وہ قادر مطلق خدا ہے. جب تک ہم اپنے خدا سے قریب نہیں ہوں گے, خدا کے محبوب مصطفیٰ سے قریب نہیں ہوں گے, نہ ہمیں دنیا کی طاقت بچا سکتی ہے, نہ دنیا کا مال بچا سکتا ہے. اس لیے اے میرے سنی بھائیوں, اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا مال بچے, ہماری اولاد بچے, ہماری جائیداد بچے, ہماری پراپرٹی بچے, ہماری عزت بچے, تو تمہیں اللہ اس کے رسول سے قریب ہونا ہوگا. تب جا کر ہمیں عزت ملے گی, غلبہ ملے گا, شہرت ملے گی. آپ کو قریب ہونا ہوگا. اور دین سکھاتا ہے انوار رضا, دین سکھاتے انوار رضا جیسے دیگر ادارائے اہل سنت. اس لیے ان سے قریب ہونا ہوگا, ان کے پکار پہ لبیک کہنا ہوگا, اور لبیک کہہ کر آپ کو حاضر ہونا ہوگا. تب جا کے آپ کی دینی روح کو توانائی اور طاقت میسر ہوگی. تو مختلف ٹاپک پہ خطاب ہوتی ہے. یہ میری آخری تقریر ہے. میں اس قابل نہیں کہ عین وقت پہ میری تقریر ہو, مگر جو میرا ٹاپک ہے وہ چونکہ عوام سے زیادہ متعلق. میرا عنوان خطاب ہے خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور اس کا سدباب. خودکشی, اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا, اپنے آپ کو ہلاک کر دینا, اپنے آپ کو مار ڈالنا. مرنا تو ایک دن ہر ایک کو ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, موت تو برحق ہے, ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مگر غیر فطری موت, نظام قدرت کے بنائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دینا, یہ خودکشی کہلاتا ہے. اس کو ہم آسان لفظوں میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا, ہلاک کر دینا, خودکشی کہتے ہیں. یہ طلبہ جو ہے آپ کو ابھی 1-1.5 گھنٹے کے بعد دستار بندی کا روح پرور منظر دیکھیں گے. 3 طرح کی دستار ہوگی, دستار فضیلت, دستار حفظ, دستار قرات. آپ سمجھتے ہیں ان تینوں دستار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دستار فضیلت, فضیلت کی پگڑی ان کو دی جاتی ہے جو اس لائق ہو جاتا ہے کہ قرآن و حدیث جو عربی زبان میں ہے اس کو
سمجھ کر قوم کی رہنمائی کر سکے. الحمد کے علیم سے لے کر والناس کے سین کو سمجھ کر قوم کی رہنمائی کر سکے اسے دستار فضیلت دی جائے. اور دستار قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں. اگر ان اصول و ضوابط کے ساتھ قرآن پڑھے جائے تو صحت کے ساتھ پڑھنا قرار پائے گا. اگر ان اصول کی خلاف ورزی کی جائے تو بعض اصول ایسے ہیں کہ ان کے خلاف ہو تو پھر نماز بھی جائز نہیں. تو جن کو قرآن مجید پڑھنے کا ڈھنگ آ جائے اصول و ضوابط کے مطابق ان کو دستار قرت دی جائے. اور جو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کو قرآن کے 30 پارے اتنے ضخیم اور موٹی کتاب کو یاد کر لیتا اور 1 2 3 بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیتا ہے، یہ انوار رضا کی خصوصیت ہے. اس کو دستار حفظ دی جائے. سمجھ گیا حضرات؟ کہ 3 دستار کے روح پرور مناسب دیکھیں. مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، اس کی تعلیم لا ریب ہے. قرآن ایک بے نظیر کتاب ہے. جب مکہ کی سرزمین پہ آقا کریم نے فرمایا اقرا بسم ربک، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ وحی ربانی ہے. قرآن مجید میں شک کرنے والوں نے شک کیا. کسی نے کہا نہیں یہ تو بشر کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ شاعر کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. تو رب قدیم نے چیلنج کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا فی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اے لوگو، اے قرآن میں شک کرنے والوں، اگر تم کو قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تو بھی عربی جانتا ہے، تو بھی فصیح ہے، تو بھی بلیغ ہے، عربی دانی میں تو بھی مہارت رکھتا ہے، یہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے. اگر تم کو کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اکیلا نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو، جن لوگوں سے تم مدد لے سکتا ہے ان سارے لوگوں کو بلا لو اور قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثال لانے کی کوشش کرو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو. اے میرے عزیزو، یہ چیلنج قیامت تک باقی رہے گا، لیکن آج تک دنیا نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کی مثال نہ پیش کر سکی. اللہ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر. قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن کی تعلیم بے مثال ہے. تو قرآن کو جنہوں نے حفظ کیا، قرآن کو جنہوں نے یاد کیا، جنہوں نے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھا، جنہوں نے قرآن کے مفہوم کو حل کرنے لوگوں کو بتانے کا ڈھنگ سیکھا، تو وہ شخصیات، وہ پڑھنے والی بھی بے مثال و بے نظیر ہے. اسی قرآن کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک سبق ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اے لوگوں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اے لوگوں، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اے لوگوں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ نہ اتارو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے. حضرات، آج دنیا کی خبروں کو جاننا آسان ہے. ہر آدمی کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. ایک سیکنڈ میں دنیا کی خبریں آپ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. آئے دن خبریں سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ آج یہ ہیرو مرا، ابھی چند مہینے پہلے احمد آباد کی سرزمین پہ عائشہ نامی ایک مومنہ مسلمہ عورت سابرمتی میں کود کر خودکشی کر لی. ابھی چند دن پہلے خبر آئی کسی کالج میں طالبان نے خودکشی کر لی. نوجوان بھی خودکشی کر رہا ہے، نوجوان لڑکیاں بھی مر رہی ہیں، غیر مسلم بھی مر رہے ہیں.
یہاں تک کہ جو مذہب اسلام کے ماننے والے اہل ایمان ہیں وہ بھی خودکشی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جان بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کی یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں میں اپنی انگلی کو کاٹ کے پھینک دوں، یہ انگلی میری ہے، چاہے کاٹ کے پھینک دوں، یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس انگلی سے فائدہ اٹھائیے، اٹھا سکتے ہیں، مگر کاٹ کے پھینکنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، آپ آنکھ سے فائدہ اٹھائیں، کہ آپ یہ چاہیں کہ میں اس آنکھ کو پھوڑ دوں، یہ حرام ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، اب اس ہاتھ سے فائدہ اٹھائیے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دو، یہ حرام ہے۔ مطلب یہ ہوا یعنی اللہ کی یہ آپ کے پاس امانت ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، لیکن اس کو ضرر پہنچانا، اسے ہلاک کرنا یہ آپ کے لیے دارو درست نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ یہ چاہیں اپنی آنکھ نکال کے بیچ دوں، گردہ بیچ دوں، سر کے بال بیچ دوں، آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آپ کے پاس امانت ہے، فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، فائدہ اٹھائیے۔ کیا فائدہ اٹھائیے؟ اللہ نے آنکھ دیا ہے، آسمان پہ غور کیجئے، زمین پہ غور کیجئے، پہاڑوں پہ غور کیجئے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کیجئے، سمندروں پہ غور کیجئے، اور اس آنکھ سے محبت بھری نگاہوں سے اپنے والدین کو دیکھیے، حج مقبول کا ثواب پائیے۔ اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، محبت بھری نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، دوستوں احباب کو دیکھیے۔ اب محبت بھری نگاہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں اس آنکھ سے، اس کا بھی آپ کو ثواب ہے۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، صحیح چیز سوچئے، اللہ کے مظاہر قدرت پہ غور کیجئے، اور غور کر کے اللہ کی قدرت پر ایمان رکھیے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، محنت کیجئے، مال کمائیے، خوب سے خوب دولت کمائیے حلال طریقے سے، مگر نماز کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ خود کہتا ہے، محنت کرنے کا حکم دیتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کر، ہاتھ سے محنت کرو، مائن لگا کے کاروبار کرو۔ ہاں، مال کمانے کے بعد خزانہ مت بنائیے، تجوری مت بھریے، بلکہ مال کمانے کے بعد سال میں ایک بار اگر آپ صاحب نصاب ہے تو زکات دیجیے، اپنے پڑوسی کے غریبوں کی مدد کیجیے، مظلوموں کی مدد کیجیے، انوار رضا جیسے تینوں مسلک کے کام کرنے والے دائرہ اہل سنت کی مدد کیجیے، ان کا تعاون کیجیے۔ تو مال قسم خدا کی ایسا مال ہے کہ دنیا میں بھی آپ شہرت کے حامل ہیں، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ان کا انجام نبیوں اور شہداء کے ساتھ۔ تو اللہ نے نعمتیں دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، مگر اس کو ہلاک کرنا، برباد کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر عبادت کرنے میں آپ نے اپنی آنکھ میں زیادہ بوجھ دیا، مثلا رات بھر جا کے صرف نفل پڑھیں، دن میں صرف روزے رکھیں۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ہے، وہ رات میں نوافل پڑھتے، دن میں روزے رکھتے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ عبداللہ رات بھر نوافل پڑھتے پڑھتے رات جاگتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم نے ان کو بلایا، ارشاد فرمایا، یا عبداللہ نم و افطر، اے عبداللہ سو کھاؤ، مسلسل روزے مت رکھو، رات بھر جاگ جاگ کر کے نوافل مت پڑھو۔ ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ اے عبداللہ، تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کو آرام دیا جائے، ہاتھ کا حق یہ ہے کہ اس کو بھی آرام دیا جائے، یہ بدن کا حق یہ ہے کہ اس کو بھی آرام دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جسم
جسم سے اتنی عبادت کر لینا کہ جسم تھک جائے یہ بھی درست نہیں ہے. عرض کرنا یہ ہے اس جسم کا ہم پر حق ہے, اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے جسم کو نقصان نہ پہنچے. سبحان اللہ. دور حاضر میں خودکشی کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں. تو خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کاروبار میں آدمی فیل ہو گیا, جہیز کی لالت قرض کر کے بیٹی کی شادی کرایا. اگر خوب جہیز دیا تو ٹھیک ہے, اگر جہیز بیٹی کو نہ دے سکا سسرال میں بیٹیوں پہ ظلم ہونے لگا, بیٹیاں مجبور ہو کر خودکشی کرنے لگی. قرض لے کر کاروبار کیا, کاروبار میں آدمی فیل ہو گیا, خودکشی کا شکار ہو گیا. خودکشی قرض کی وجہ سے, خودکشی جہیز کی وجہ سے, خودکشی خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے, خودکشی آدمی کرتا ہے کاروبار میں ناکام ہونے کی وجہ سے, کبھی آدمی کرتا ہے ٹینشن کی وجہ سے. مختلف اسباب و وجوہات, یہ عنوان تفصیل طلب ہے. خودکشی کے مختلف اسباب ہیں. حضرات اگر وہ خودکشی کرے جن کا ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جن کا عقیدہ ہے, جن کا ایمان ہے, جن کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے, مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے, اعمال کے جزا ہے, یہ دارالعمل ہے, وہ دارالجزا ہے. تو جن کا عقیدہ یہ ہے مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا ہے, مرنے کے بعد اصل زندگی ہے, اس دنیا میں صبر کریں گے تو نتیجہ آخرت میں ملے گا, جزا آخرت میں ملے گی. تو جن کا یہ ایمان ہو وہ خودکشی کرے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑی حیرت ہوتی ہے. اہل ایمان, ایک قوم مسلم, ہمارا عقیدہ یہ ہے روزی اللہ کی طرف سے, محتاجی اللہ کی طرف سے, مالداری اللہ کی طرف سے, بھوکمری اللہ کی طرف سے, زندگی اللہ کی طرف سے, دولت اللہ کی طرف سے, دولت اللہ کی طرف سے, نعمت اللہ کی طرف سے, کاروبار میں ترقی اللہ کی طرف سے, کاروبار میں تنزلی اللہ کی طرف سے. جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ رب کی طرف سے, تب اس پہ ہمارا ایمان ہے. اب اگر کسی وجہ سے کبھی ہم اگر پریشان ہو جائیں تو پھر ہم ڈپریشن کے شکار ہو کر خودکشی کیوں کریں؟ ہماری قوم کیوں اس قدم کو اٹھاتی ہے؟ آپ کو تو یہ چاہیے مولا تو نے کاروبار دیا ختم ہوا یہ تیری طرف سے, اولاد دی اولاد کا انتقال ہوا تیری طرف سے, جو بھی نعمت ملی چھن گئی مولا تیری طرف سے. جب یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر بندے مسلم کبھی خودکشی کرنے پر قدم آگے نہیں بڑھائے گا. یہ عقیدہ انہیں روکے گا, ان کے قدم پہ زنجیر بڑھ کر اس کو خودکشی کرنے سے روک دے گا. لیکن قوم خودکشی کے شکار ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہا ہے. اس لیے اس عقیدہ آخرت کو مضبوط کیجیے اور لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. ایک آخری پیغام, اگر آپ کو امید تھی اپنے والد سے, والد نے آپ کا تعاون نہ کیا, مایوس ہو گئے. آپ کو امید تھی بھائیوں سے رحم, بھائیوں نے رحم نہ کیا. آپ کو امید تھی پڑوسیوں سے, پڑوسیوں نے آپ پہ رحم نہ کیا. آپ کو امید تھی دوستوں سے کہ کسی طرح ہماری مدد کرے گا, اس نے بھی مدد نہ کیا, اس نے بھی رحم و کرم نہ کیا. یعنی دنیا کے سب سے آپ مایوس ہو گئے, والد سے بھی مایوس, بھائی سے بھی مایوس, سماج سے بھی مایوس, دوست و احباب سے بھی مایوس. ان سے اگر آپ مایوس ہیں تو آپ گھبرائے نہیں, ڈپریشن کا شکار نہ ہو, ٹینشن میں نہ آئے. جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اس خدا کی رحمت پکار کے کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. وہ خدا کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے میرے بندو تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اللہ تم پر مہربان ہے. اگر بھائی رحم نہیں کرتا ہے ٹینشن مت لے, پڑوسی کے رحم نہیں کرتا ہے ٹینشن مت لے. تیری نگاہ اللہ کی رحمت کی طرف اور تیری نگاہ اس مصطفیٰ کی طرف, جس مصطفیٰ کو اللہ نے قاسم نعمت بنایا ہے,
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفہوم کر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔